बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी, तो हम क्या कहेंगे, किसका शुक्र अदा करेंगे? अल्लाह तबारक व तआला का। और प्रोग्राम का नाम क्या है? सिद्दीक हमारे नबी के प्यारे। क्या नाम है? सिद्दीक हमारे नबी के प्यारे। मजा नहीं आया, ऊंचा बोलो। सिद्दीक हमारे नबी के प्यारे। फिर से बोलो। सिद्दीक हमारे नबी के प्यारे। जी, हुजूर जाने आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालैहि वसल्लम दुनिया के, बल्कि मैं समझती हूँ आलमीन के बेहतरीन बेस्ट टीचर है। ठीक है, और उस्ताद जितना कामिल होता है, जितना अकमल होता है, उसके जो तलामिज़ा होते हैं, जो स्टूडेंट्स होते हैं, वो उतने ही ज़्यादा होशियार होते हैं, लायक होते हैं, फायक होते हैं। बात समझ आ रही है? तो ये है जमात सहाबा। ये कौन सी जमात है? यानी कि कंपेनियंस ऑफ होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये वो प्यारी प्यारी हस्तियां हैं कि जो सफ़रो हज़र में जमाले नबूवत की तजल्लियां देखने वाले हैं। और ये जो प्यारा प्यारा महीना है जमादियुस्सानी, इसको कौन सी प्यारी और अफजल हस्ती से निस्बत हासिल है? सैयदना अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु। रिपीट आफ्टर मी। सैयदना अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु। ठीक है, जब हम सहाबा की बात करते हैं तो हम क्या कहते हैं? अन्हु, रदी अल्लाह ताला अन्हु। और जब हम सहाबियात सालिहात की बात करते हैं तो हम क्या कहते हैं? अन रदी अल्लाह अन्हा। हजरत आयशा उम्मुल मोमिनीन कौन है? रदी अल्लाह ताला अन्हा। जी, और हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक के लिए हम क्या कहेंगे? अन रदी अल्लाह ताला। ठीक है बेटा, तो जनाब ये है सहाबा की जमात बच्चों। और सहाबा की जमात ये वो लोग हैं, ये वो मुबारक लोग हैं कि एक तो जिन्होंने बराह रास्त हुजूर से फैज़ हासिल किया, जिनके टीचर बराह रास्त हुजूर, और इन्होंने, यानी अगर मैं तारीफ़ की बात करूं आसान अंदाज में, तो ये वो लोग हैं कि जिन्होंने हुजूर जाने आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात का शरफ़ पाया हालत ईमान में। और इस दुनिया में जो इससे जो रुखसत हुए हैं, व्हेन दे यानी लेफ्ट दिस वर्ल्ड, तब भी वो हालत ईमान में थे। समझ आ रही है मेरी बात? ईमान क्या है? अल्लाह तबारक व तआला को मानना, दिल से इकरार करना इस बात का कि देयर इज नो अदर गॉड एक्सेप्ट अल्लाह सुब्हानहू तआला। दुनिया किसने बनाई है? अल्लाह। और ये कौन है? ये अल्लाह वाले हैं। अल्लाह वालों का जब जिक्र होता है तो अंबिया इकराम अलैहिमुस्सलाम के बाद हम किनका जिक्र करते हैं? अल्लाह वालों का जिक्र हो रहा है ना, हम किनका जिक्र करते हैं? सहाबा किराम का, है ना। और सहाबा किराम की जमात में जब मैं जिक्र करूं खलीफा अव्वल का, तो मुझे कौन बताएगा कि खलीफा अव्वल कौन है? पहले खलीफा का नाम कौन बताएगा? माइक पे बताइए भाई, चले आप बताइए। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। शाबाश, कहिए सुभान अल्लाह। हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु। तो जैसे कि इस बच्ची ने भी बताया कि मुसलमानों के पहले खलीफा का हम जिक्र कर रहे हैं, ठीक है। और ये जो सब हैं ये जमाते सहाबा किराम में दाखिल हैं, ठीक है, कि जिन्होंने ईमान की हालत में हुजूर जाने आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार किया, मुलाकात की, है ना। ये कोई कम फजीलत की बात है? नहीं। तो भाई खलीफा अव्वल कौन है? हमें आप बताइए, खलीफा अव्वल मैंने किनका जिक्र किया? अबू बकर सिद्दीक। हाँ, क्या नाम है? हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु। ये मुसलमानों के पहले खलीफा हैं। अच्छा बच्चों, आपको पता है कि हुजूर जाने आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको नमाज की इमामत का हुक्म इरशाद फरमाया, ठीक है। और जब हुजूर जाने आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, मैं खिलाफत का जिक्र कर रही हूँ, आते हुए देख रहे थे सैयदना सिद्दीक़ अकबर रदी अल्लाह ताला अन्हु, तो पीछे हटने लगे मुसल्ले से ना। क्यों? क्योंकि ये मकाम अदब है। जब हमारे असातिज़ा क्लास में एंटर
ہوتے ہیں نا, یعنی when they enter in the class, تو جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ شور کر رہے ہیں, باتیں کر رہے ہیں اور چھیڑ چھاڑ کر رہے ہیں ایک دوسرے سے, بچوں سے بچے آپس میں شرارت کرتے ہیں نا, ٹھیک ہے شرارت تو کرتے ہیں بچے, شرارت نہیں کریں گے تو وہ بچے ہی نہیں لگیں گے, ہے نا بھائی, آپ بھی شرارت کرتی ہوگی نا ماشاءاللہ, سب بچے شرارت کرتے ہیں. لیکن جب اساتذہ آئیں, جب آپ کی ٹیچر آ جائے کلاس میں, پھر آپ نے مؤدب ہو کے بیٹھ جانا ہے, ٹیچر کو رسپیکٹ دینی ہے. صحیح ہے بیٹا, اگر ہم اپنے ٹیچر کی عزت نہیں کریں گے تو ہم اچھے اسٹوڈنٹ نہیں ہیں, ہم اچھے شاگرد نہیں ہیں, ٹھیک ہے. تو ایک طالب علم کی کیا ذمہ داری ہے کہ اپنے اساتذہ کو, اپنے ٹیچرز کو رسپیکٹ کرنا, رسپیکٹ دینا, ٹھیک ہے. یہ بھی ایک میسج ہمیں آج کے پروگرام سے ہم لیتے ہیں. پھر جب حضور جان عالم کو آتا ہوا آپ نے دیکھا تو آپ, حالانکہ آپ کے دوست ہیں, آپ کے رفیق ہیں, ٹھیک ہے, اور یہ کئی برس کی رفاقت ہے نا, کوئی چھوٹی سی معمولی رفاقت تو نہیں ہے نا. اور آپ کہتے ہیں نا کہ مین از نون بائی دا کمپنی ہی کیپس, وہ جو صحبت رکھتا ہے اسے پہچانا جاتا ہے. ہم جب دوستوں کو چننا شروع کرتے ہیں, سلیکشن شروع کرتے ہیں, جب میں اپنی کلاس میں جاتی تھی تو میں دیکھتی تھی کون سی ایسی لڑکی ہے کہ جو میرے جیسی ہے نا, کہ جس کی عادات مجھ سے مل رہی ہیں, کہ جو میرے جیسے کھانا پسند کرتی ہے, کہ امی نے مجھے جو بھی لنچ میں دیا ہے وہ میں اس کے ساتھ شیئر کر سکوں, یا میں اس کا لنچ, ہے نا صحیح کہہ رہی ہوں نا, وہ بھی مجھ سے اپنا لنچ شیئر کر سکے. تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس کی جو خاصی یعنی کوالٹیز ہیں, جو اس کے اندر خواص ہیں, وہ ہمارے اندر بھی ہونے چاہیے. اگر وہ بہت شاؤٹ کرتا ہے, بہت چیختا ہے, زور سے بات کرتا ہے, لڑتا ہے, فائٹ کرتا ہے, کرتی ہے, تو ہم اس کو اپنا فرینڈ بناؤ گے, اس کو اپنا فرینڈ نہیں. اگر آپ بھی بچے ہو, آپ لوگ لڑکے تو بڑے فائٹر ہوتے ہیں, اگر آپ لوگ بھی لڑائی والے ہو تو آپ بھی ایسے بچوں کو دوست بنا سکتے ہو. لیکن جو ایسے نہیں ہوتے وہ پھر ایسوں کو دوست نہیں بناتے. تو خلیفہ اول سیدنا صدیق اکبر بڑے عفیف یعنی بڑے شریف و نفس, ٹھیک ہے, اور اسلام میں داخل ہونے سے قبل بھی, یعنی when he was just 17 اور 18, 17 اور 18 برس کے تھے جب انہوں نے حضور جان عالم سے, یعنی جو رفاقت کا جو سفر شروع ہوا, جو دوستی ہوئی, وہ اتنے بڑے تھے اس وقت. اور آپ یہ سمجھ لیجئے کہ دوستی کیسے ہوئی, میں نے جیسے ابھی بتایا کہ ہم اپنے جیسے سے دوستی کرتے ہیں نا, تو اب حضور نے اگر آپ سے دوستی کی ہے, جب آپ یار غار اور یار مزار کہلا رہے ہیں, مزار تو خیر بات کی بات ہے, لیکن آپ غار ثور میں ان کے ساتھ رہے نا, اور رفیق سفر رہے آپ, 12 دن کی رفاقت رہی, وہ بھی جب آپ ہجرت مدینہ کا میں جب ذکر کروں گی تو بتاؤں گی. تو بچوں کیوں دوستی ہوئی, کیونکہ عادات ملتی تھیں. سمجھ آ رہی ہے میری بات, دوستی کیوں ہوئی, کیونکہ ہیبٹس ملتی تھیں. ہاں بھائی, تو ہمیں بھی اچھے دوست بنانے چاہیے, ہے نا. اگر ہماری ہیبٹس اس سے نہیں ملتی تو مے بی پاسبل کہ اس کی ہیبٹس ہمارے اندر آ جائیں, ہو سکتا ہے نا. اگر ہم نے کسی گندے بچے سے دوستی کر لی تو ان قریب ہم بھی گندے بچے بن جائیں گے. ہم کیسے بن جائیں گے, تو ہمیں اچھے اچھے بچوں سے دوستی کرنی چاہیے. اور اس کا الٹ بھی ہو سکتا ہے, کسی گندے بچے سے دوستی کر کے اس کو سدھارا بھی تو جا سکتا ہے نا, ہے نا. اس کو کہو نہیں نہیں تم یہ غلط بات کر رہے ہو, ٹیچر کا احترام کرو, ماں باپ کا نام تمیز کے ساتھ لو, کلاس میں شور نہیں کرو, اچھے نمبرز لے کر آؤ, پڑھائی پہ توجہ دو, تو وہ بھی اچھا بچہ یا بچی بن جائے گا یا بن جائے گی, ہے نا بھائی. ہاں, تو کیا ہوا, اس لیے میں نے رسپیکٹ کے حوالے سے یہ تھوڑی تمہید باندھی کہ جب حضور جان عالم نے حکم دیا کہ نماز کی امامت کون فرمائیں گے, حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, تو آپ حضور کو آتا دیکھ کے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مصلی سے تھوڑا پیچھے ہٹنے لگے. تو حضور نے خوشی کا اظہار فرمایا, لیکن جب آپ نے امامت شروع کی تو حضور نے آپ کو دیکھ کے خوشی کا اظہار فرمایا, اور جب آپ مسجد میں داخل ہوئے تو حضرت سیدنا عباس رضی اللہ عنہ اور حضرت علی کے کندھوں پہ دست مبارک رکھ کے آپ اندر تشریف لائے. کہیے سبحان اللہ. اور آپ کو نماز پڑھاتا دیکھ کر جب آپ امام بنے ہوئے تھے تو حضور نے کس کا اظہار فرمایا, خوشی کا. کس کا اظہار فرمایا, خوشی کا. کچھ سمجھ آ رہی ہے بات, آ رہی ہے سمجھ, آگے بڑھیں. اچھا چلو, اب یہ بتاؤ مجھے کس بچے کو پتا ہے کہ آپ کا ذریعہ معاش کیا تھا. بھئی معاش جو ہے, معاشی ذمہ داری بھی تو مردوں کے کاندھوں پہ ہوتی ہے نا, جیسے خواتین بھی اپنے رسپانسبلٹیز ادا کرتی ہیں لیکن مردوں پہ زیادہ ہوتی ہے. آپ بتاؤ. تجارت. تجارت. تجارت کسے کہتے ہیں, کسی بچے کو پتا ہے؟ کاروبار. کاروبار, ٹھیک ہے, شاباش. کاروبار یعنی کہ جب انسان اس دنیا میں آیا ہے تو اس کو کھانے کے لیے, زندگی اچھی طرح گزارنے کے لیے کس کی ضرورت ہوتی ہے,
پیسے کی ضرورت ہوتی ہے نا. تو پیسہ حلال طریقے سے کمانا بھی بہت ضروری ہے. رزق حلال اینڈ عبادت ہے نا, کہ حلال طریقے سے جو رزق کمایا جاتا ہے وہ بھی عبادت کی کیٹیگری میں فال کرتا ہے نا. بات سمجھ آ رہی ہے؟ مشکل تو نہیں لگ رہی؟ میں مشکل ٹیچر ہوں یا آسان ٹیچر ہوں یہ بتا دو. ہے آسان ہوں, چلو شکر الحمدللہ. اچھا پھر کیا ہوا کہ آپ کا جو ذریعہ معاش ہے وہ تجارت ہے. تجارت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ٹریڈ کرنا, ٹھیک ہے. ان انگلش وی کین سے ٹریڈ کرتے تھے. اور قبائل مکہ اکثر یعنی تقریباً تمام قبائل ہی سمجھ لو ٹریڈ کرتے تھے, تجارت کرتے تھے. صحیح تجارت. ہاں, اور تمہیں یہ بھی پتہ ہے؟ شاباش بھائی. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے وہ کون سی تجارت کرتے تھے؟ کپڑے کی تجارت کرتے تھے. اس کا مطلب ایک تو ہمیں یہ سمجھ آئی بات کہ کیونکہ اللہ والے ہیں نا, ہم کن کا ذکر کر رہے ہیں؟ جماعت صحابہ کا, اللہ والوں کا, یعنی کمپینینز آف ہولی پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کا, ہے نا. تو یہ لوگ جو کام کر رہے ہیں وہ کام اچھا ہے, یہ تو سمجھ آ گئی نا بات. تو یہ کیا کر رہے ہیں؟ ٹریڈ کر رہے ہیں, اور ٹریڈ میں برکت ہے اس کا مطلب. تو ہمیں بھی ٹریڈ کرنی چاہیے, یعنی تجارت کرنی چاہیے, مال بیچنا چاہیے, خریدنا چاہیے. لیکن کچھ اصول ہیں جنہیں فالو کرنا ہوگا, ہے نا. آپ جو تجارت کرتے تھے وہ کرتے تھے کپڑے کی تجارت, اور یوزلی جو قبائل مکہ ہیں وہ کس کی تجارت کرتے تھے؟ کپڑے کی نہیں, ویسے بھی تجارت کرتے تھے لیکن تجارت کیا کرتے تھے. لیکن آپ کا جو قبیلہ ہے کون سا قبیلہ تھا؟ بنو تیم. شاباش, سبحان اللہ تو کہہ دو. سبحان اللہ. ماشاءاللہ. اپریسیشن بھی ضروری ہے بھائی, اگر اپریشیٹ نہیں کرو گے تو مورال کیسا ہو جاتا ہے؟ ڈاؤن ہو جاتا ہے نا. تو کون سا قبیلہ تھا؟ بنو تیم. اور میں نے پہلے بھی بتایا اس حوالے سے کہ حضرت ابوبکر صدیق کا جو شمار تھا وہ عرب کے رؤسا میں ہوتا تھا, یعنی ہی واز ویری ویلدی پرسن, امیر کبیر تھے وہ, بڑے ہے نا بھائی, دولت والے تھے, پیسے والے تھے, لیکن اخلاقی برائیوں سے دور تھے. ٹھیک ہے, یعنی پیسہ آنے کے باوجود بھی یا پیسہ ہونے کے باوجود بھی ہمیں کس کو راضی رکھنا ہے بیٹا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی رکھنا ہے. اور تجارت کون سی کر رہے ہیں؟ کپڑے کی تجارت کر رہے ہیں, یعنی کپڑے کی تجارت میں بھی برکت ہے نا. اور آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان کیا چیز بہت زیادہ ایکسپورٹ کرتا ہے؟ کپڑے. ہمارے کپڑا بہت مشہور ہے نا بھائی. تو کپڑے کی تجارت کرنی چاہیے ہمیں, اس سے یہ بھی پتہ چلا. تو بیٹا اس سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ کپڑے کی تجارت میں برکت ہے. لیکن کچھ اعلیٰ اوصاف ہیں کہ جو ایک ٹریڈر کو معلوم ہونے چاہیے, یعنی جو تجارت کر رہا ہے یا کر رہی ہے, اور وہ کیا ہونے چاہیے؟ سچائی. کیا ہونا چاہیے؟ ہاں, ارے واہ بھائی, سچائی. اور کیا ہونا چاہیے؟ ایک تاجر کو کیسا ہونا چاہیے؟ ایماندار. کیسا ہونا چاہیے؟ ایماندار. اور ناجائز منافع خوری سے بچنا چاہیے. منافع لو, نفع کماؤ, لیکن حلال نفع کماؤ. ایک چیز کو ڈبل ٹرپل کر کے, یعنی اتنا زیادہ بڑھا کے کہ لوگوں کی خرید سے باہر نکل جائے, ایسا بھی نہیں کرنا چاہیے, ہے نا. تو ہر چیز میں لمیٹیشنز کو فالو کرنا, یا یعنی نیت یہ ہونی چاہیے, انٹینشن یہ ہونی چاہیے کہ مولا یعنی پروردگار تو برکت دینے والا ہے, ہمیں جائز منافع, ہم اس جو بھی کاروبار کر رہے ہیں, کپڑے کا کر رہے ہیں, یا لوگ کیٹلز کا بزنس کرتے ہیں, یا دیگر میٹ کا بزنس ہے, شوز کا بزنس کرتے ہیں, ہاں ٹریڈ کرتے ہیں, اور کہیں دوسرے شہر سے لے کے آتے ہیں, ملک سے لے کے آتے ہیں, یا پھر امپورٹ ایکسپورٹ ہوتی ہے, بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں نا بھائی, سمجھ آ رہی ہے نا یہ چیز. لیکن اس میں کیا ہونی چاہیے؟ سچائی, ایمانداری, ہے نا, ناجائز منافع خوری نہیں ہونی چاہیے, اور اخلاق. کپڑا بیچنے والا ہے بھائی, لینا ہے لو, نہیں لینا ہے تو جاؤ. کوئی لے گا کپڑے؟ بتاؤ. آپ کسی دکان پہ کپڑا لینے جا رہی ہو, آپ کو کوئی بہت اچھے سے فراک لینی ہے, آپ کو کوئی بہت اچھے سے اپنے کپڑے لینے, جینز لینی ہے, ٹراؤزرز لینے ہیں, کرتا شلوار لینے ہیں, عبایا لینے ہیں بچیوں کو, یا آپ کی والدہ پہنتی ہیں, اسٹولز, اسکارف, جو بھی آپ لینے جا رہے ہیں, اور وہاں جو بیٹھا ہوا ہے تاجر وہ کہہ رہا ہے, کیا غصے سے بات کر رہا ہے آپ سے, آپ کا دل چاہے گا کہ آپ اس سے کپڑا خریدو؟ نہ. آپ کیا کریں گے؟ چلے جائیں گے وہاں سے. چلے جائیں گے وہاں سے, ہے نا بھائی. تو اخلاق بھی بہت اعلیٰ ہونے چاہیے. اور ہمیں اخلاق کے اعلیٰ ترین درجے پہ فائز کون نظر آتا ہے؟ اور اگر وہ اچھے سے بات کرتا ہے تو پھر ہم لوگ لیں گے وہاں ہاں, سے. اچھے سے بات کرے گا. یہ بتاؤ کہ سب سے اعلیٰ ترین اخلاق کس کے ہیں؟ آپ بتاؤ. قرآن کس کے اخلاق کو بتاتا ہے کہ آپ اخلاق کے اعلیٰ ترین مرتبے پہ فائز ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم. سبحان اللہ. کہیے, اخلاق کے اعلیٰ ترین رتبے پر, مرتبے پہ کون فائز ہیں؟ حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو ہم چونکہ ان کے امتی ہیں نا بیٹا, تو ہمیں بھی بدتمیز
نہیں ہونا چاہیے. تمیز سے, تہذیب سے, اخلاق سے دوسروں سے بات کرنی چاہیے. پھر آپ کہیں بھی جاؤ, اگر آپ کے اخلاق اچھے ہیں نا, یاد رکھو یہ سکسیس کی ہے, چابی ہے, کنجی ہے. اگر آپ کے اخلاق اچھے ہیں نا تو آپ کامیاب ہو. اگر آپ بدخلقی سے کام لیتے ہو, اگر آپ کے اخلاق اچھے نہیں ہیں, آپ بدتمیز ہو, آپ ایک دم سے اپنا ٹیمپر لوز کر جاتے ہو, کہیں جاتے ہو اور آپ کو لگتا ہے آپ کے حساب سے چیزیں نہیں ہو رہی اور آپ نے بدتمیزی سٹارٹ کر دی, تو لوگ آپ سے ملنا جلنا بات کرنا چھوڑتے چلے جائیں گے. آپ کا حلقہ تنگ ہونا شروع ہو جائے گا اور a day will come کہ nobody will like you. کوئی بھی آپ سے, اور وہ کامیاب بھی نہیں ہوگا, وہ کامیاب نہیں ہوگا. تو یاد رکھو اچھے اخلاق بیٹا, اس کو بلکہ آج کا میسج سمجھ لو, اچھے اخلاق کامیابی کی کنجی ہیں. سکسیس کے لیے اچھے اخلاق بہت زیادہ ضروری ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ تو ایک, جب سب کے لیے ضروری ہیں تو پھر ایک تاجر کے لیے بھی ضروری ہیں. ٹھیک ہے, تو بچوں جیسے کہ میں نے بتایا کہ اخلاق جو ہے وہ بہت میٹر کرتے ہیں ہماری یعنی شخصیت کی تعمیر میں. ٹھیک ہے, تو اچھے اخلاق یعنی اچھی بات کیجئے, کم بولیں لیکن ستھرا بولیں, سچا بچہ بننا چاہیے, اچھا بچہ بننا چاہیے. اور سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ, ایماندار, تو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی سچائی, ایمانداری اور اعلیٰ اخلاق اپنا کر خوب نفع حاصل کیا. یعنی خوب نفع حاصل کیا مطلب یعنی برکت ہوئی, پراسپیرٹی حاصل ہوئی ان کو, ان کے کاروبار, ان کے کاروبار میں بھی بہت برکت آئی. ہاں, ان کے کاروبار میں بھی برکت آئی. اخلاق اچھا تھا نا, تو اس کی وجہ سے ان کی. تو آج ہمیں کیا سبق ملتا ہے, آپ بتاؤ کچھ ان کو. ہمیں ہر کام سچائی سے اور ایمانداری سے کرنا چاہیے, اور اچھے اخلاق کے ساتھ دوسروں سے بات کرنی چاہیے, پیش آنا چاہیے یا بات کرنی چاہیے. آج کی اس کلاس میں کچھ نہ سمجھ آیا ہو تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں. کچھ کہنا چاہتی ہو آپ؟ نہیں, آپ کچھ کہنا چاہتی ہو اور کچھ پوچھنا چاہتی ہو؟ سمجھ آ گئی سب باتیں اچھی طرح سے؟ ٹھیک ہے, تو ہم نے ذکر کیا جناب خلیفہ اول صاحب یعنی آپ سمجھ لیجئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, رفیق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, یار غار و مزار, مجسم سچائی, صدیقین کے بادشاہ. اور اگر عشق رسالت کی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, حضور سے بڑی محبت رکھتے تھے آپ, اور آپ نے اگر مجسم تصویر دیکھنی ہے تو میں تو بلکہ ہم سب, میں دعا کرتی ہوں کہ اتنی پیاری پیاری ہستیوں کا جو اخلاق تھا اور آپ کی جو سیرت مبارکہ تھی اس کا کچھ حصہ ہم سب کو عطا ہو جائے. ہم سب یعنی ان پروگرامز کے ذریعے یا ویسے بھی بک ریڈ کیا کرو, آپ لوگ اپنے اندر یہ عادت پیدا کرو کہ کتابوں کا مطالعہ کرو, ہے نا, علماء کرام کے بیانات سنو کرام. میرے پاس نا اسکول کی ایک بک ہے اسلامیہ, تو اس میں میں پڑھتی ہوں, میں سب کو پڑھاتی ہوں, میں خود بھی پڑھتی ہوں. پڑھتی ہو آپ؟ تو بہت اچھی بات ہے. اور جو ہماری اسلامیات کی بکس ہوتی ہیں ان میں بھی موجود ہوتا ہے نا بھائی, تذکرہ صحابہ کرام کا اور خلفائے راشدین کا. آج چلو اسی پہ پروگرام اینڈ کرتے ہیں. مجھے ایک بچے نام بتاؤ, خلفائے راشدین میں کون کون سے خلیفہ شامل ہیں؟ خلیفہ اول کون ہے؟ حضرت ابوبکر صدیق, سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. خلیفہ ثانی مجھے کون بتائے گا؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. شاباش, حضرت سیدنا عمر فاروق, عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ. خلیفہ ثالث کون ہیں؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ حضرت عنہ. سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور چوتھے خلیفہ راشد کون ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت علی, مولا علی, مشکل کشا, شیر خدا. اچھا, تو بچوں آج کے لیے بس اتنا ہی, اور ناظرین آپ سے بھی اجازت لیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.